बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 15 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन की वकालत में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट आए हुए थे व्हाइट हाउस, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को भिगो कर और बिला वजह जूते मारना स्टार्ट कर दिए। सहाफ़ी ने सवाल कुछ किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब कुछ दिया। अब सहाफ़ी का सवाल बुरा लग गया होगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप को आपको मालूम है कि यूक्रेन का सदर ही बहुत बुरा लगता है। बहरहाल वजूहात आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप से क्या सवाल किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह की बातें करना स्टार्ट कर दी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर, जो कि टूटे हुए ताल्लुकात जोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के सदर। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का ये गुस्सा, इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल यूक्रेन यूरोप के हलकों के अंदर वही बातें की जाने लगी हैं जो गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी कि ये ट्रंप नहीं बल्कि ये क्रास्नोव है, ये रशिया का स्पाई है, ये केजीबी का एजेंट है। रिपोर्ट सामने आई थी और अब यूक्रेन के और यूरोप के हलकों के अंदर मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स भी हैं, कीव पोस्ट के ऊपर भी है कि जी हम तो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं कि इसको रशिया के वॉर क्राइम्स भी नहीं नजर आ रहे, इसको रशिया के जो सीज फायर वॉलेशंस हैं वो भी नजर नहीं आ रही, सुमी रीजन के अंदर रशिया ने क्या किया वो भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये तो कहता है कि जी गलती हो गई रशिया से। अब मैंने आपको बताया था कि सुमी रीजन के अंदर एक स्ट्राइक रिपोर्ट हुई थी, 2 इस्कैंडर दागे थे रशिया ने, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि हमने यूक्रेन के फौजियों को टारगेट किया, 61 फौजी मारे गए हैं, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, और हमारा निशाना भी पक्का था हमारी इंटेलिजेंस की तरह। लेकिन यूक्रेन की जानिब से बयान सामने आया कि जी पाम संडे की सेरेमनीज को टारगेट किया गया, जो मसीही बरादरी की सेरेमनीज थी उनको टारगेट किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया, 34 हलाक हुए यूक्रेन के सदर के मुताबिक। और यूक्रेन के सदर ने और यूरोपियन इत्तेहादियों ने एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया, मजम्मतें करनी स्टार्ट कर दी कि पूरी दुनिया को और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को आंखें खोल कर देखना चाहिए कि आपकी सीज फायर की सो कॉल्ड बातों के बावजूद रशिया के सदर क्या कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर खड़े होकर क्या कहा कि जी मुझे बताया गया है कि रशिया से गलती हो गई है, यानी कि ये मिस्टेक करार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को, जिसमें यूक्रेन के मुताबिक 34 सिविलियंस जो हैं वो हलाक हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के मिस्टेक्स वाले रिमार्क्स के बाद भी यूक्रेन की जानिब से और यूरोपियन लीडर्स की जानिब से इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया नहीं कि कौन सी मिस्टेक हो गई, क्या इनको रशिया ने बताया है या फिर इनको इन्हीं की इंटेलिजेंस ने बताया है, किस तरह की मिस्टेक थी, डिटेल्स भी नहीं बताई डोनाल्ड ट्रंप ने। सहाफ़ी ने पूछ लिया, जब एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट आए हुए थे व्हाइट हाउस, तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी आपने रशिया की जिस डेडली स्ट्राइक को मिस्टेक कहा तो आपने ये नहीं बताया कि किस तरह से मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yeah, thank you, Mr. President. You repeatedly mentioned last night that Russia's attack on Ukraine was a mistake. What is the exact mistake? And have you given Putin a deadline to actually move toward a ceasefire? The mistake was letting the war happen. If Biden were competent and if Zelensky were competent, and I don't know that he is, we had a rough session with this guy over here. He just kept asking for more and more. That war should have never been allowed to happen. That war, I went 4 years and Putin wouldn't even bring it up. And as soon as the election was rigged and I wasn't here, that war started. There was no way that war should have been allowed to happen. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके पास सहाफ़ी के सवाल का मेरा ख्याल है कि जवाब तो कोई नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्मार्टली जवाब देते हुए ये कहा कि इस जंग का शुरू होना ही एक गलती था, जो बाइडन से हुई या फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से हुई। और तीसरा नाम भी इसने व्लादिमीर पुतिन का भी नाम लिया कि 3 लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से जंग स्टार्ट हुई और मैं इस जंग को बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे से इस तरह के सवालात जो हैं वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी बैठा हो, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बैठे हो या कोई दूसरा तीसरा हो, इनसे आपको मालूम है कि क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं 24 घंटों में बंद कर दूंगा, मैं 48 घंटों में बंद कर दूंगा। इसने तो यूक्रेन के लिए इमदाद ही बंद कर दी, लेकिन ये जंग बंद नहीं हुई। अब यूक्रेन के सदर जिनके लिए इमदाद बंद हो चुकी है अमेरिका की और ये जंग बंद करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो यूक्रेन के सदर अमेरिका का असलहा खरीदना चाहते हैं। यानी कि अब इमदाद तो बंद हो गई, तो यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मेरे पास पेट्रियट वगैरह जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो मैं अमेरिका से ख़रीदना चाहता हूँ।
اب صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیمپرامنٹ کو دیکھتے ہوئے صحافی نے یہ سوال پھینک دیا. صحافی کو پتا تھا کہ خبر نکلے گی. صحافی نے کہا جی خریدنا چاہ رہے ہیں آپ سے میزائل، تو کیا آپ بیچیں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا یہ سن لو، اس کے بعد بات کرتے ہیں. Have you spoken to President Zelensky, sir, about his offer to purchase more Patriot missile batteries? I don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war. Right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. All I can do is try and stop it. That's all I want to do. I want to stop the killing, and I think we're doing well in that regard. I think you'll have some very good proposals very soon. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے صحافی کے سوال پر جواب دیا میزائل. اس بندے کو ہر وقت میزائلوں کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا کرے گا میزائل لے کر. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جب آپ کسی سے جنگ لڑنے چلتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ میں جیت سکوں گا یا نہیں جیت سکوں گا. اپنے سے 20 گنا بڑے ملک کے ساتھ آپ منہ اٹھا کر جنگ لڑنے چل پڑے اس امید پر کہ لوگ شاید مجھے میزائل دے دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ بولتا گیا، یوکرین کے صدر کو دھوتا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں رشیا اور یوکرین جنگ کو بند کرنے کی. لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ جی رشیا کا حملہ تھا یا پھر سیز فائر وائلیشنز جو ہیں وہ دونوں سائڈ سے سامنے آ رہی ہیں. بلکہ اسٹیو وٹکوف، جنہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ابھی گزشتہ دنوں ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تھی، تو ان سے جب صحافی نے پوچھا ایک انٹرویو کے دوران کہ جی آپ کی پوٹن سے ملاقات ہوئی تو کیسا رہا، کیا جنگ بند ہو جائے گی، تو اسٹیو وٹکوف نے بھی اسی طرح کا جواب دیا. اسٹیو وٹکوف نے یہ کہا کہ جی پوٹن کا تو جنگ بند کرنے کا پورا موڈ ہے، فل سٹاپ. آگے اس نے یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یوکرین کا موڈ نہیں ہے، پوٹن کا تو پورا موڈ ہے. وہ پوٹن، صحافی نے سوال پوچھا اینکر نے، کہ وہ پوٹن جس نے یوکرین پر حملہ کیا، یوکرین کے علاقوں کو اینیکس کیا، قبضہ کیا، کرائمیا سمیت، ڈونباس سمیت، زیپریزیا خرسن پر، اور وہی پوٹن جو اب ڈیمانڈز بھی کر رہا ہے یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کر کے، یوکرین پر حملہ کر کے. پوٹن ڈیمانڈز بھی سامنے رکھ رہا ہے اور وائلیشنز بھی سامنے آ رہی ہیں. دونوں جانب سے سامنے آ رہی ہوں گی، یوکرین کی جانب سے بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن رشیا کی جانب سے بھی تو سامنے آ رہی ہیں. تو آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہی سوال جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے اور یورپین کنٹریز کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ بھی تو کہیں کہ پوٹن نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا، یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کیا اور اب مطالبات بھی کر رہا ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے. یہ باتیں آپ کی جانب سے کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیف پوسٹ کے اوپر ایک آرٹیکل بھی ہے، وہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا، اور اس آرٹیکل میں دبے الفاظ میں کیف پوسٹ نے یہ کہا کہ جی پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آفیشلز کا تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے آنکھیں بند کر لی ہیں، بلی کو دیکھ کر جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. یہ اتنا ڈر رہے ہیں ولادیمیر پوٹن سے کہ ان کی غلطیوں کو بھی غلطیاں کہنے سے ڈونلڈ ٹرمپ کیوں گھبرا رہا ہے. اب جو یوکرین کا میڈیا ہے، یورپ کا میڈیا ہے، یوکرین کے صارفین ہیں، وہ اسی رپورٹ کی جانب ریفر کر رہے ہیں اپنی پوسٹ کے اندر. گزشتہ دنوں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، فیبرری کے مہینے میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، اور یہ رشیا کے KGB کا ایک سابق آفیشل تھا جس کی جانب سے یہ پوسٹ لگائی گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ KGB کا ایجنٹ ہے، یعنی کہ رشیا کا سپائی ہے، اور اس کو 1987 میں رشیا کی KGB ایجنسی نے ہائر کیا تھا، اور اس کو کوڈ نیم دیا گیا تھا کراسنوف کا ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس نے ایک لمبی چوڑی جو ہے فیس بک کے اوپر اس نے پوسٹ لکھی تھی اور وہ بحث بن گئی تھی، اور اس کو لے کر کچھ چیزیں بھی سامنے آنے لگی تھیں. پوری ہسٹری نکال لی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے 1977 میں یہ سینٹ پیٹرسبرگ گیا، ماسکو گیا. اس کی جو پہلی بیوی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کا تعلق بھی یہیں سے تھا، یورپ سے تھا، جو چیکوسلوواکیا ہوا کرتا تھا وہاں سے اس کا تعلق تھا. تو وہاں پر یہ جایا کرتا تھا، ماسکو بھی گیا، سینٹ پیٹرسبرگ بھی گیا، اور اس نے ہوٹلز بنانے کی وہاں پر کوشش کی ماسکو کے اندر، لیکن اجازت نہیں ملی. پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آرٹیکل لکھا نیو یارک ٹائمز میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آرٹیکل لکھا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، وہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی KGB کے کچھ آفیسر سے بھی ملاقات ہوئی تھی جب یہ ہوٹل بنانے کی اجازت مانگ رہا تھا. بہرحال اس نے واپس آ کر ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل میں اس نے یہ لکھا کہ امریکہ کو ان کنٹریز کی مدد نہیں کرنی چاہیے جو کنٹریز اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہیں.
یہ وہی باتیں ہیں جو آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ اچھا 1977 کے بعد یہ 1987 میں پھر ماسکو گیا اور اس نے وہی باتیں کی کہ جی مجھے ہوٹل بنانے کے لیے ماسکو کے اندر جگہ چاہیے۔ ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل آپ کو معلوم ہے کہ اس کی چین ہے، کافی سارے ہوٹلز ہیں اس کے امریکہ کے اندر، لیکن اس کو اجازت نہیں ملی۔ بہرحال میٹنگز پھر سے ہوئی اس کی KGB کے آفیسرز کے ساتھ، اور وہ جو KGB کا سابق آفیسر ہے جس نے یہ کہانی جو ہے وہ سب سے پہلے فیس بک کے اوپر پوسٹ کی، اس نے کہا کہ میں بھی وہیں پر تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ہائر کیا گیا، کراسنوف اس کو کوڈ نیم دیا گیا، اور 1987 میں واپس جانے کے بعد 1977 میں واپس جانے کے بعد تو اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، لیکن 1987 میں واپس جانے کے بعد، امریکہ واپس پہنچنے کے بعد اس نے پولیٹکس کے لیے زور لگانا سٹارٹ کر دیا اور اس نے اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو کہ ایک بزنس مین تھا سٹارٹ ہی سے اور بہت زیادہ نان سیریس پلے بوائے قسم کا آدمی تھا، تو اس نے پولیٹکس کے لیے زور لگانا سٹارٹ کر دیا اور آخر کار یہ 2016 میں امریکہ کے صدر بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا تو ہم نے اپنے کالج کے دور میں WWE کے رنگ کے اندر اترتے ہوئے دیکھا تھا، جب ہم ریسلنگ دیکھا کرتے تھے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ کوئی بزنس مین ہے، یہاں پر WWE کے اندر اس کے کوئی دوست یار وغیرہ تھے، مک مین شک مین جو بھی ریسلرز وغیرہ تھے، تو وہاں پر یہ آتا تھا، ڈرامے بازیاں کرتا تھا۔ ایون کہ جب میں سٹوڈنٹ تھا امریکہ کے اندر تو ہم شکاگو گیا میں ایک دوست کے ساتھ، تو میرے دوست نے کہا کہ وہ دیکھ ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل، آجا میں تیری تصویر بناتا ہوں، تو میں نے کہا اچھا کہ وہ WWE والا، میں نے بھی پھر پوز بنا لی اور میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرنیشنل ہوٹل کے سامنے تصویر بنا لی، لیکن مجھے اس وقت یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ 2016 میں 2015 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 2016 میں یہ امریکہ کے صدر بن جاتا ہے۔ حالانکہ اسے ہیلری کلنٹن سے ووٹس کم ملے تھے، لیکن جو الیکٹورل کالج ووٹس والا چکر ہے اس چکر میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گیا، اور جب یہ صدر بنا کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ صدر بن جائے گا۔ جب یہ صدر بنا تب بھی اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں اور اس طرح کی کتابیں بھی لکھی گئیں، کچھ صحافیوں نے کتابیں لکھی کہ یہ KGB کا ایجنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور رشیا نے بہت زیادہ کردار ادا کیا اس کو امریکہ کا صدر بنوانے میں۔ اچھا یہ چیزیں، اور اب جو اس کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی جانب سے جب سے یہ صدر بنا ہے اور جس طرح کی باتیں رشیا کو لے کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو یہ باتیں اور بھی زیادہ اب اس کو ڈسکس کیا جانے لگا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ KGB کا ایجنٹ ہو بھی سکتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کی ہی بات ہے کہ جو ایران کے صدر ہوا کرتے تھے محمود احمدی نژاد، انہوں نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ جی ایران نے ایک بڑا اسپیشل قسم کا سیل بنایا تھا اور وہ اسپیسیفکلی اسرائیل کے خلاف کاروائیاں پلان کرنے کے لیے، اسرائیل کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے، یا پھر اسرائیل کے تھریٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ سیل ایران نے بنایا تھا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کا وہ سیل جو ہے وہ کتنا زیادہ اسپیشل ہوگا اور اس کے اندر کتنے ٹرسٹ وردی لوگ جو ہیں وہ خامنائی کی جانب سے یا پھر جو ایران کے پاسداران انقلاب ہیں ان کی جانب سے کتنے اسپیشل لوگ اس میں بھرتی کیے گئے ہوں گے۔ محمود احمدی نژاد نے یہ بتایا کہ جی 2018-19 میں وہ سیل بنایا تھا ہم نے، اور 2023 میں ہمیں یہ پتا چلا کہ اس سیل کا جو سربراہ تھا وہ تو موساد کا ایجنٹ تھا، اور وہ 2-3-4 سالوں تک تمام کی تمام جو انفارمیشن ہے وہ اسرائیل کو پہنچاتا رہا، ایون کہ ایران اس کو پکڑنے میں بھی ناکام رہا، اور اس نے اپنے 10-20 لوگوں کا نیٹ ورک بھی ایران کے اندر بنایا ہوا تھا، اور وہ سارے کے سارے فرار ہو کر اسرائیل پہنچ گئے، محمود احمدی نژاد نے بتایا۔ اور پھر جو کچھ ہوا ایران کے گروپس کے ساتھ، ریزسٹنس کے ساتھ، ان دنوں یہ جو فلسطین کی آزادی کی جنگ سٹارٹ ہوئی اس کے بعد جس طرح کے ان کے حملے تھے، جس طرح کی ان کی انٹیلیجنس تھی، جس طرح سے انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کیا، دیگر جو مزاحمت کی لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، تو پھر سارے یہی باتیں کرتے تھے کہ یار بڑی تگڑی ہے ان کی ایجنسی۔ تو اس طرح کے کام ایجنسیوں کے اندر یا پھر یہ جو سپائز ہوتے ہیں یہ کہاں پر ہو، کس شکل میں ہو، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی KGB کا ایجنٹ ہو یا پھر رشیا کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ کنفرم بات میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اپنی خفیہ ایجنسی کے خلاف یہ ضرور کام کر رہا ہے، اور یہ اپنی خفیہ ایجنسی کو لے کر یا پھر جو پینٹاگون کی پالیسیز ہیں ان کو لے کر اس کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو ساری کہانیاں ہیں
کہ جی یہ KGB کا ایجنٹ ہے, یہ رشیا کا اسپائی ہے, یہ یوں ہے, یہ وہ ہے. یہ انہی کی ایجنسی کی جانب سے پھیلائی گئی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کی ایجنسی کو جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر اس طرح کی باتیں کرنا یا پھیلانا اور عوام کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈالنا, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرح سے سائڈ پر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. نیٹو کے چیف مارک روتا نے یوکرین کا وزٹ کیا ہے, اب سے کچھ گھنٹوں قبل یہ وزٹ کیا, ہاسپٹلز کا بھی دورہ کیا جو نیٹو کے چیف مارک روتا ہیں, اور زخمی فوجیوں سے ملاقات کی. پھر سومے کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی. پھر جو چائنا کے فوجی ہیں جن کو پکڑا ہے یوکرین نے, پریس کانفرنس بھی کی ہے ان چائنا کے فوجیوں نے, اور انہوں نے یہ کہا اپنے چائنیز لوگوں کو, یہ کہا کہ جی بالکل نہ آنا یوکرین کے اندر, میدان جنگ کے اندر بالکل نہ آنا, کیونکہ یہاں پر ایک ٹریپ سجایا گیا ہے جو رشیا کے لوگ ہمیں بھرتی کر رہے ہیں, ریکروٹ کر رہے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس طرح سے ٹک ٹاک کے اوپر ایک پوسٹ ہم نے دیکھی تھی اور اس پر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو اتنے اتنے پیسے دیں گے تو آ جاؤ لڑ لو میدان جنگ میں. تو ان چائنیز فوجیوں نے, ان چائنیز شہریوں نے یہ کہا پریس کانفرنس کے دوران. اب یہ نہیں پتا کہ انہیں یہ اسکرپٹ دیا گیا تھا ظاہر ہے یوکرین کی جانب سے, یا یہ خود ایکچوئل سٹوری بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی یوکرین بڑا طاقتور ہے, رشیا کی اسٹرینتھ کا بھانڈا یہاں پر آ کر پھوٹ گیا ہے, تو آپ نے میدان جنگ کے اندر نہیں آنا, اور بہت بڑا دھوکہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ چائنا کی گورنمنٹ کا ہماری یہاں موجودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ شی جن پنگ جو بات کر رہے تھے کہ ہمارا سٹانس جو ہے وہ کلیئر ہے, نیوٹرل ہے, ہم یوکرین رشیا جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بات تو ان دونوں چینی باشندوں نے اس پریس کانفرنس کے دوران بیٹھ کر دی. اس پر بھی جو نیٹو کے چیف مارک روتا ہیں ان کو بریفنگ دی گئی یوکرین کے صدر کی جانب سے, اور نیٹو کے چیف نے یہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جی نیٹو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جو نیٹو کا الائنس ہے وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور جب تک یوکرین کو فتح نہیں ملتی نیٹو کا الائنس جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ رہے گا. اور یوکرین کی فتح ہے جسٹ پیس میں, یعنی کہ یوکرین کے اندر جنگ بند ہو جسٹ پیس کے تحت. جسٹ پیس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکرین کے علاقے بھی یوکرین کو مل جائیں, اور رشیا یہ گارنٹی بھی دے, امریکہ یہ گارنٹی دے کہ جی رشیا آپ پر ان فیوچر حملہ نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. بڑی لمبی چوڑی سی ڈیٹیلز ہیں یوکرین کے صدر کی جسٹ پیس کی, جس کی باتیں مارک روتا نے یہاں پر کھڑے ہو کر کی. اب مارک روتا یوکرین کے اندر آئے کیوں تھے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہوگا کہ ریئر ارتھ منرلز وغیرہ دے دو. میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آج کل تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے, چائنا نے پابندی لگا دیا. یا تو اس طرح کا کوئی پیغام ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام ہوگا, یا پھر ڈیپ سٹیٹ کا کوئی پیغام لے کر مارک روتا ایکچولی یوکرین کے اندر گئے ہوں گے کہ جی ڈٹے رہنا, زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اور جس طرح کے کنٹریز کے ساتھ یہ پنگے لے رہا ہے آج کل, چائنا جیسے کنٹریز کے ساتھ, تو پھر اس کا سروائیول ممکن نہیں ہے. امریکہ کے اندر جس طرح کے حالات ہیں اور اس طرح کے حالات سے ان کے جو ادارے ہیں وہ فائدہ اٹھانا خوب جانتے ہیں, اور اس کو بہت جلد سائیڈ پر بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا. اسپیشلی جو چائنا کے ساتھ تجارتی جنگ ہے اس سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ باز نہ آیا تو اس کے لیے بہت زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.